अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट सलामत अली बड़ी खबर चैनल के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज का हमारा प्रोग्राम है एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में हम खुशामदीद कहते हैं अब्दुल गफ्फार अब्बासी साहब को। आज के इस प्रोग्राम में हम बच्चे की एजुकेशन, उसकी ग्रूमिंग, पेरेंट्स की जिम्मेदारियां, एजुकेशन इन्वायरमेंट, इसकी नेसेसिटीज़, ये सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, आज हम इनसे ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इंशाअल्लाह ये हमें अपने वसी तजर्बे से बहुत खूबसूरत बातें बताएंगे जिससे हम अपने बच्चों की ग्रूमिंग बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो खुशामदीद कहते हैं अब्दुल गफ्फार अब्बासी साहब कि बच्चे को सबसे पहले किस एज में स्कूल में भेजना चाहिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया है और बिलखुसूस एजुकेशन के ऊपर गुफ्तगू करते हुए हमें ये सबसे बड़ी खुशी होती है कि जो अपना तालीमी इस कैरियर में जो सीखा वो दूसरों तक पैगाम पहुँचे। और आपने जो सवाल किया है कि बच्चे की तालीम और उसकी स्कूलिंग का सबसे मुनासिब एज टाइम कौन सा है, तो इसमें जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं वो रिकमेंड करते हैं कि बच्चा पहले 4 से 5 साल अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ रहे और स्कूल जो है वो 4 साल के कम से कम 4 साल के बाद वो स्कूलिंग के लिए जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता और बच्चे को बहुत अर्ली एज के अंदर कि जब वो बहुत सारी चीज़ों पे मसलन वो वॉशरूम ट्रेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट बहुत सारी अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता और 2.5 और 3 साल के बच्चे जो हैं वो स्कूल में भेज दिए जाते हैं। ये बच्चे के साथ बहुत बड़ा जुल्म है क्योंकि बच्चा इन्वायरमेंट से सीखता है और इन्वायरमेंट बच्चे को एक बड़ी फ्री और फेयर इन्वायरमेंट चाहिए होती है। और स्कूल के अंदर क्योंकि वो जो इन्वायरमेंट बच्चे को और जो उसको साइकोलॉजिकल तहफ़्फ़ुज़ चाहिए वो अपने पेरेंट्स के साथ पहले 4-5 साल उसको गुजारना चाहिए, अपने घर में गुजारना चाहिए ताकि वो बुल्ली फ्री वहाँ पे दुनिया की हर चीज़ का एक्सपोजर कर सके और उसमें किसी किस्म का उसको फियर इंडक्ट ना हो। जब वो स्कूल में जाता है तो बहुत सारे उस फियर्स के साथ वहाँ पे उसको सामना होता है जिससे बच्चे की शख्सियत जो है वो बुरी तरह मुतासर भी हो सकती है। आपने कहा सर कि बच्चे को वेरी अर्ली एज में स्कूल नहीं भेजना चाहिए। आप सल्लम की हदीस है कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म देना चाहिए। ये बहुत बड़ा रेफरेंस है हमारे लिए कि कैसा मुमकिन है कि 7 साल से पहले बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। अगर मैं इसको मॉडर्न एजुकेशन के साथ कंपेयर करूं तो फिनलैंड इस वक्त पूरी दुनिया में टॉप पे जा रहा है एजुकेशन के हवाले से। फिनलैंड के स्कूल्स में भी ऐसा ही है, वो कहते हैं कि बच्चे को हम 7 साल से पहले स्कूल में नहीं लेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चा अभी 2.5 ईयर्स का होता है, बच्चे को स्कूल भेज दिया जाता है। जी बिल्कुल ऐसा है। मैं अगर आपको यहाँ पे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, जब मैं अपने बच्चे को इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ स्कूल्स में जब मैंने विज़िट किया बच्चे के स्कूल के इंतखाब का, तो मैं 4 साल का बच्चा था और मैंने 4 साल स्कूल नहीं भेजा। और एक बड़े नेशनल ब्रांड स्कूल में जब मैंने उसको मॉन्टेसरी के लिए जब मालूमात लेने गया तो वहाँ की टीचर्स ने कहा कि आपने बहुत लेट कर दिया बच्चा, हमारे पास तो बच्चा हम 2.5 साल का और 2 साल का रहते हैं। तो मैंने मजाकन उनसे कहा कि आपका स्कूल वालों को बस चले तो आप तो लेबर रूम से ही बच्चे को ले चलें, लेकिन मैं समझता हूँ कि बच्चे को पहले 4 साल जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ गुजारना चाहिए। आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो तालीमी निज़ाम इस वक्त डोमिनेट कर रहा है उसमें उसके अंदर रहकर जब हम सोचते हैं और जब हम अपने पुराने इस्लामी तालीमी निज़ाम की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे बच्चे की जो अर्ली एजुकेशन है वो घर से वालिदैन से शुरू होती है और वही लोग अच्छे असातिज़ा के पास डायरेक्ट बच्चों को भेजा करते थे और तालीम और तरबियत का एहतमाम वहाँ पे हुआ करता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, जैसे आपने अभी फिनलैंड की बात की, तो फिनलैंड एक दफ़ा फिर उसी कदीम निज़ाम की तरफ गया, उसी गैर रस्मी निज़ाम की तरफ गया
اگر فن لینڈ کے کسی اسکول کی انوائرمنٹ آپ دیکھیں تو پاکستان کے جو ہمارے روایتی اسکول ہیں وہاں پہ کلاس روم کا انوائرمنٹ بڑا ہی اوپن اور بڑا ہی انفارمل ہوتا ہے. بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, مختلف ایکٹیویٹیز کے اندر انڈلج ہوتے ہیں, اور ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے. کہیں پہ ایسا نہیں ہے کہ بچہ بالکل ایک پپٹ بن کے کلاس میں ٹیچر کے سامنے خوف کے عالم میں بیٹھا ہے اور چیزیں کاپی کر رہا ہے یا روٹ لرننگ کر رہا ہے. وہ چیزیں خود اپنے ایکسپائر سے اور اپنے ایکسپیرینس سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور ایبزارب کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ فن لینڈ اس وقت رینکنگ میں دیکھا جائے تو دنیا کی بہترین ایجوکیشن سسٹم میں ٹاپ پہ ہے اس وقت. تو پاکستان میں بھی اس وقت اشد ضرورت ہے کہ ہمیں بھی اپنے تعلیمی نظام کے اندر جدید تقاضوں کے تحت اپنی اصلاحات لانی چاہیے, اور ایجوکیشن کے بغیر کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. قومیں, افراد, نیشنز جو ہیں وہ ایجوکیشن کے ساتھ ہی رائز اینڈ فال ہوتا ہے ان کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تعلیم کو ترجیح اول کے اوپر رکھنا چاہیے. میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس میں ٹونی بلیئر جب سب سے پہلے فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر بنے یو کے کے, تو صحافیوں نے ان سے کوشچن کیا کہ واٹ وڈ بی دا ٹاپ 3 پرائیورٹیز آف یور گورنمنٹ. تو ٹونی بلیئر کا بڑا ہی اسٹانشنگ آنسر تھا کہ اف یو آسک می the top 3 priorities of my government, let me tell: the first education, the second education, and the third education. It means the first 3 top priorities of their government was education. تو ہمیں بھی اپنے ایجوکیشن سیکٹر کو ایسے ہی ٹاپ پرائیورٹی کے اندر رکھ کر جدید تقاضوں کے اندر ایجوکیشن ریفارمز لانے چاہیے. جی شکریہ سر. سر دوسرا یہ ہے کہ آج جو روایتی تعلیم ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں, کیا ہمارے بچے یہ روایتی آج سے 70 سالہ پرانی, میں مطلب یہ کہنا مناسب سمجھوں گا کہ 70 سالہ پرانی تعلیم جو ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں, کیا ایسا ممکن ہے کہ ہمارے بچے آنے والے وقت میں ماڈرن ایج کے ساتھ, ماڈرن لوگوں کے ساتھ وہ کمپیئر کر سکیں, ان کو کمپیٹ کر سکیں؟ جی بالکل ایسا نہیں ہے. اسی لیے آج جو سچویشن ہمارے معاشرے میں بنی ہے کہ ہمارے بچے مارکس لیتے ہیں, ڈگری لیتے ہیں, اور ڈگریاں لے کر وہ جب پروفیشنل لائف کے اندر جب اپنے آپ کو لانچ کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی دروازہ بھی ان کے لیے نہیں کھلتا, اس لیے کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کمپیٹنس اسٹیبلش نہیں کیا گیا. تو بچے کی جو پرسنالٹی گرومنگ ہے وہ ہم نے سائڈ پہ کر کے جسٹ اس کے مارکس کے اوپر, اس کے نمبر گیم کے اندر بچے کو لے کے آگے گئے ہیں, اور ٹوٹیلٹی میں جو اس کی پوری پرسنالٹی کو شیپ کرنا تھا, ٹیلر کرنا تھا, وہ کام ہم سے رہ گیا ہے. اور اس کے لیے ایک بڑی انوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے. ہم بچے کی شخصیت سازی جسٹ ہم کاپی اور پینسل کے ساتھ نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو گیو ہم اے کمپلیٹ انوائرمنٹ. چائلڈ گرومنگ کے لیے ایک مکمل ایسی انوائرمنٹ, آئیڈیل انوائرمنٹ چاہیے کہ جس کے اندر بچہ وداؤٹ اینی فیئر وہ ہر طرح کی ایکٹیویٹی کے اندر اپنے آپ کو انوالو کرے. اور جیسے میں اگر آپ کو اگزامپل دوں کہ ایک چھوٹا سا پودا ہم جب زمین میں لگاتے ہیں, وی ڈونٹ ٹچ دا لیف آف دیٹ پلانٹ, جسٹ وی ٹیک کیئر آف دا انوائرمنٹ. ہم پودے کی پتوں کو نہیں ٹچ کرتے, ہم پودے کی انوائرمنٹ کا خیال رکھتے ہیں, ہم اس کو ٹائم پہ پانی دیتے ہیں, فرٹیلائزر, اس کو ٹیمپریچر کا خیال رکھتے ہیں, اور پودا خود سے تناور ایک درخت بن جاتا ہے. سیم از دا کیس وتھ چائلڈ, کہ بچے کو بھی ہم نے وہ انوائرمنٹ دینی ہے کہ جس انوائرمنٹ کے اندر جو اس کی سب کانشیس لرننگ ہے. دیکھیے 2 طرح کی لرننگز ہیں, ایک ہے کانشیس لرننگ اور ایک ہے ان کانشیس یا سب کانشیس لرننگ. جو کانشیس لرننگ ہے اس کا ایریا بڑا مختصر ہے, بڑا چھوٹا ہے. ٹیچر کلاس کے اندر آ کے بچے کو ایک نوٹس دیتے ہیں, ایک لیکچر دیتے ہیں, اور وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. یہ اس کی کانشیس لرننگ ہے. اب اس کی ان کانشیس لرننگ کیا ہے کہ بچہ انوائرمنٹ سے ان کانشیسلی کیا کیا چیزیں لرن کرتا ہے. اگر انوائرمنٹ سفوکیٹڈ ہے, اگر انوائرمنٹ کے اندر گھٹن فیل کی جا رہی ہے, تو بچہ کبھی بھی ایک اچھی شخصیت نہیں بن کے ابھرے گا. تو اس وقت آئیڈیل سکولنگ یہی ہے, بہترین سکولنگ یہی ہے کہ اس میں بچے کے اندر وہ لیڈرشپ کوالٹیز انڈکٹ کرنے کے لیے ایک آئیڈیل انوائرمنٹ کا بنانا سکول کے اندر, کہ بچہ جب سکول کے گیٹ سے انٹر ہو تو وہ یوں فیل کرے کہ میں ایک ایسی جگہ پہ آ گیا ہوں
کہ جہاں پہ مجھے کسی نے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی بلنگ نہیں ہے، کسی سینئر کا خوف نہیں ہے، کسی ٹیچر کا خوف نہیں ہے، اور بچہ انتھوزیاسٹک ہو تعلیمی ادارے کے اندر آنے کے لیے۔ جی ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ شکریہ۔ کاروباری حضرات کے لیے اپرچونٹی، کم ترین ریٹ پیکٹ سے فائدہ اٹھائیں۔ اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے ایس ایم ڈی پر اشتہارات چلوانے کے لیے رابطہ کریں۔ 0321554400 03216573 ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ایجوکیشن پوائنٹ پروگرام میں۔ عباسی صاحب سے گفتگو مسلسل جاری ہے اور اپنے علم سے ہمیں مستفید فرما رہے ہیں۔ جی عباسی صاحب، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ٹیچنگ لرننگ سچویشن میں جو سب سے اہم رول ہوتا ہے وہ ٹیچر کا ہوتا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ٹیچر ویل ایکوپڈ نہیں ہوگا، ویل ٹرینڈ نہیں ہوگا، تب تک وہ بچے کو آگے گروم نہیں کر سکتا۔ تو ٹیچر کی ٹریننگ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیچر کو کس کس ایریاز میں ویل ٹرین ہونا چاہیے، اس کی ٹریننگ کے ایریاز کون کون سے ہیں، اور پاکستان میں ٹیچرز ٹریننگ کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے پاکستان میں بائی چوائس ٹیچرز پروفیشن میں نہیں آتے، کیونکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجبوری سے جنہیں کوئی جاب نہیں ملتی وہ ٹیچنگ میں آ جاتے ہیں۔ کیا ایسے ٹیچرز، ان ٹیچرز کے ہاتھوں میں ہم اپنے بچے کو دے سکتے ہیں؟ ٹیچرز ٹریننگ ایک ویل ایکوپڈ ٹیچر کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتانا پسند کریں گے؟ جی بہت اچھا آپ کا سوال ہے۔ آج ٹیچنگ لرننگ سچویشن کے اندر ٹیچر ہی وہ کریکٹر ہے کہ جس کا میجر رول ہے بچے کی تعلیم اور تربیت کے اندر۔ ایک بہترین ٹیچر اگر ایک درخت کے نیچے بھی بیٹھا ہوگا تو کوالٹی ایجوکیشن ڈیلیور کرے گا، لیکن ایک ان ٹرینڈ ٹیچر، ایک انکمپیٹنٹ ٹیچر، اس کو آپ بڑی ویل فرنش بلڈنگ کے اندر بٹھا دیجئے اور آپ سمجھیں کہ یہ کوالٹی ایجوکیشن ڈیلیور ہوگی، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا کی جو ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں، اگر میں آپ کو یو کے کی ایگزامپل دوں تو یو کے کا جو ایلوکیٹڈ بجٹ ہے ایجوکیشن کا، اس میں جو سب سے زیادہ پورشن ہے وہ ٹیچر ٹریننگ کے اوپر وہ لگاتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ کا ٹیچر ٹرینڈ نہیں ہے، انفارچونیٹلی اگر ہم اس کو پاکستان کے پرسپیکٹیو میں بات کریں تو بڑی مایوس کن سچویشن ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اساتذہ کو معاشرے کے اندر ایک مقام دینا پڑے گا، ان کا ایک سوشو اکنامک سٹیٹس ہماری اسٹیٹ کو جو ہے وہ باقاعدہ رکھنا پڑے گا۔ ادروائز جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ایجوکیشن میں آتے ہیں کہ جن کو کسی شعبے میں ایکسیپٹ نہیں ہوتی، وہ ایجوکیشن میں آ جاتے ہیں، اور جب آپ ایجوکیشن میں ٹیچر کو باقاعدہ ایک سٹیٹس دیں گے تو پھر یقیناً ایک بڑی برین جو ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر میں بھی آئے گی۔ تو میں یہاں آج اس آپ کے پروگرام کی وساطت سے گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اساتذہ کی ٹیچرز کو ٹریننگ کے حوالے سے، جس طرح سول سروسز کے آفیسر کے لیے ٹریننگ اکیڈمیز ہیں، ملٹری آفیسرز کے لیے ٹریننگ اکیڈمیز ہیں، جس میں ینگ آفیسر جو ہیں وہ ایک لمبا ٹائم گزار کے وہاں پہ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، بالکل اسی نہج کے اوپر اساتذہ کے لیے بھی ٹریننگ اکیڈمیز ہونی چاہیے، اور وہ وہاں پہ سال 6 مہینے 2 سال گزار کے باقاعدہ ایک پروفیشنل، ایک ٹرینڈ ٹیچر بن کر اس شعبے کے اندر آئے، کیونکہ ٹیچر وہ لوگ ہیں جس کے ہاتھوں میں قوم کی زندگی ہے۔ ٹیچر قوم کی، پوری قوم کے معمار ہیں۔ دے ٹیلر دا پرسنالٹیز آف آور چائلڈ۔ اگر اس کی ٹیچر کی اپنی شخصیت جو ہے وہ بہت اچھی گروم نہیں ہوگی تو یقیناً اس ٹیچر کے سائے میں ایک اچھی شخصیت جو ہے وہ پروان نہیں چڑھ سکے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اساتذہ کا جو ٹیچر ٹریننگ ہے اس کے اوپر ہمارا فوکس زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے،
تاکہ ہماری نیشن جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. جی سر، آپ نے کہا کہ ٹیچرز ٹریننگ سب سے اہم چیز ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ بی ایڈ یا سی ٹی ہے، یا مطلب جتنے پروفیشنل ڈگریز ہیں، مطلب یہ لے کے ٹیچرز آگے اسکولس میں آتے ہیں، کہ یہ ناکافی ہیں؟ جی بالکل ایسا. یہ جو آپ جن کورسز کا ذکر کر رہے ہیں یہ بڑے ایک فارمل قسم کی جسٹ ایک فارمیلٹی ہے کہ لوگ ایک ایگزام دے لیتے ہیں اور اس میں بی ایڈ کر لیا، سی ٹی کر لیا. اب اس ایسا نہیں ہے. آج کے اس جدید دور کے اندر باقاعدہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کن کن چیزوں سے ٹیچر کو ویل ایکوپڈ ہونا چاہیے اپنی ٹریننگ کے اندر، تو میں سمجھوں گا کہ سب سے جو امپارٹنٹ ایریا ہے ٹیچر ٹریننگ کا وہ چائلڈ سائیکالوجی کو سمجھنا، ہیومن ایموشنز کو سمجھنا، اس کا جو میسج کنوے کرنا، اپنے نالج کو دوسروں تک ٹرانسمٹ کرنا، اس کا کمیونیکیشن اسکل جو ہے وہ انہانس کرنا، اس کی اوور آل پرسنالٹی اس کو بیلنس شکل میں لے کے آنا، تاکہ بچے کے سامنے ٹیچر جو ہے جب ہم ایجوکیشن میں رول آف دا ٹیچر پڑھتے ہیں تو ٹیچر کے وہ 3 بڑی امپارٹنٹ رول، میٹرنل، پیٹرنل اور فریٹرنل، کہ ٹیچر از کمپیشنیٹ لائک مدر. اس کا جو میٹرنل رول ہے وہ ماں کی طرح کمپیشنیٹ ہے. فریٹرنل مین ہی از فرینڈ لائک برادر، اینڈ پیٹرنل مین کہ ہی از اتھارٹیٹیو لائک فادر. تو یہ ایک بڑی کمپلیکس پرسنالٹی ہوتی ہے ٹیچر کی، اور وہ ایک ڈائیورسٹی سے ٹیچر جو ہے وہ بنتا ہے. تو ٹیچر بائی آل مین اس کی پرسنالٹی ہر آسپیکٹ کے ساتھ ایک بہترین جو ایک لیڈر کی پرسنالٹی ہوتی ہے، کیونکہ بچہ سب سے زیادہ آئیڈیلائز ٹیچر کو کرتا ہے. پیرنٹس بعض دفعہ میں خود ایکسپیرینس کرتا ہوں کہ میں بچے کی کوئی مسٹیک کو جب کریکشن کرواتا ہوں تو اگر اس نے کوئی ورڈ فار ایگزامپل کہ مس پروناؤنس ہوا اسکول میں اور ٹیچر نے اس کی پروننسیشن صحیح نہیں کی اور میں نے بچے کی کریکشن کرنا چاہی، تو بچے نے کہا نہیں میرے ٹیچر نے ایسا بولا ہے اور میں ایسے ہی بولوں گا. سو مجھے اب اس کے ٹیچر کے پاس جا کر اس کی پروننسیشن کریکٹ کروانی پڑی. بچے نے میری بات نہیں سنی. تو جو ٹیچر کی رائے ہوتی ہے، جو ٹیچر کی پرسنالٹی ہوتی ہے، بچہ اس کو آئیڈیلائز کرتا ہے. تو ٹیچر کو چاہیے کہ جب وہ کلاس میں ہو، بچے کے سامنے ہو، تو بڑی ایک آئیڈیل سچویشن کے اندر ٹیچر جو ہے ہمارا کلاس کے اندر انٹر ہونا چاہیے اور اپیئر ہونا چاہیے. تھینک یو. جی ناظرین، بہت سیر حاصل گفتگو کی عباسی صاحب نے چائلڈ گرومنگ کے حوالے سے. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. آپ کا ہوسٹ سلامت علی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.